This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाइट एंड साउंड। डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर 1 में लाइट, रोशनी के मुतालिक पढ़ा। लाइट की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल लाइट क्या होती है, नेचुरल लाइट्स क्या हैं, और ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, उसकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को हमने देखा। इसके साथ साथ हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको तफसीलन पढ़ा। कुछ एक्टिविटीज़ थी जिनके ज़रिए हमने ये जानने की कोशिश की कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या हैं, हाउ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड हाउ लाइट काज शैडो, लाइट का साया बनाना। ये हमने फ़र्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ा और उम्मीद करता हूँ अज़ीज़ तलबा आपको बखूबी इन चीज़ों का इल्म होगा। और इसके साथ इसी चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने साउंड के मुतालिक पढ़ा कि आवाज़ एंड वाइब्रेशंस एंड डिफरेंट अदर इसके जो एस्पेक्ट्स हैं कि आवाज़ प्रोपेगेट कैसे करती है, हाउ साउंड्स प्रोपेगेट एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और हमने ये भी देखा कि मैटर यानी ठोस, माया, गैस, उनमें साउंड की ट्रैवलिंग कैपेसिटी क्या है, किसमें, जैसा कि आप जानते हैं कि आवाज़ जो है सॉलिड मीडिया में फास्टेस्ट मूव करती है, उससे कम जो है वो लिक्विड में है और सबसे कम जो है वो गैसेस में है। और इसके साथ साथ हमने आवाज़ की जो लाउडनेस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मज़ीद इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर नंबर 3 जो है, जो अभी आज हमारा टॉपिक है, नॉइज़ एंड इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन हेल्थ, के शोर और इसके जो नुकसानात हैं हमारी सेहत के हवाले से वो क्या हैं, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है और हम नॉइज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। बुनियादी तौर पर जब बहुत ही ऊंची आवाज़ हमारे इर्द गिर्द हमें सुनाई देती है तो हम उसको नॉइज़ यानी शोर का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, यहाँ ये आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि जो आवाज़ें हमें अच्छी लग रही हैं उनको हम प्लेजेंट साउंड्स का नाम देते हैं, और जो अच्छी ना लगें उन्हें अनप्लेजेंट साउंड्स का नाम दिया जाता है।
اور جو ناخوشگوار آوازیں ہیں جن کو ہم ان پلیزنٹ ساؤنڈس کا نام دے رہے ہیں، بیسیکلی انہیں نوائز یا شور کا نام دیا جاتا ہے. مثلاً گاڑیوں کا پریشر ہارن وغیرہ. اگر ہم اس کی شور کی تعریف یا ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ شور وہ آواز ہے جو ناگوار، تیز یا ناپسندیدہ ہو، جو انسانی و حیوانی زندگی میں خلل ڈالے. جب یہ زیادہ مقدار میں ہو تو اسے شور کہتے ہیں، اور اس شور کی وجہ سے جو پالوشن یا آلودگی پھیلتی ہے اس کو شور کی آلودگی کہا جاتا ہے. مزید میں اگر یہ کہنا چاہوں کہ ڈیفینیشن آف نوائز پالوشن کیا ہے، یعنی شور کی آلودگی کیا ہے، ہمارے انوائرمنٹ کے اندر یعنی ماحولیاتی ایسے غیر ضروری اور اذیت ناک آوازیں یا آوازوں کی جو موجودگی میں جو انسانوں اور جانوروں کی صحت اور سکون کو متاثر کرے، شور کی آلودگی کہلاتی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤنڈ بیکمز نوائز when it is too loud, continuous or disturbing. اگر ہم اس کو ایگزامپل کے طور پہ دیکھنا چاہیں کہ کون سی ایسی آواز شور بنتی ہے، یعنی جیسے لاؤڈ ہارنز ہیں، انجن ساؤنڈز، یا کنسٹرکشن نوائز، یا بارکنگ ڈاگز. نوائز افیکٹس ناٹ اونلی دا ایئرس، یعنی یہ ہمارے صرف کانوں کو ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ یہ ہمارے دل و دماغ اور ہماری نیند میں خلل ڈالتی ہے، اور اس کا جو کنٹینیوسلی یا جو مسلسل ایکسپوئر ہے شور کا، وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے لانگ ٹرم ہماری صحت کے لیے. اس کے کچھ ہماری روزمرہ زندگی میں کچھ مسئلے ہیں، جیسے ڈریگنگ چیئرز ہے، فلور یعنی فرش پہ کرسی کو گھسیٹنا، یا پریشر ہارنز اور وہیکلز ہیں، یہ لاؤڈ سپیکرز ہیں، یعنی رات کے وقت جو لاؤڈ سپیکر یا کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہیں، یا ہوائی جہاز کا شور ہے، یا کوئی بھی جو کنسٹرکشنل کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی آوازیں، یعنی تعمیراتی جو کام کی آوازیں ہیں، یہ تمام شور کی آلودگی میں آتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ریسپیکٹڈ ٹیچرز، ہمیں نوائز پولیوشن کو سمجھنے کی جو اہمیت ہے اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کا جو تدارک ہے وہ کر کے ہم مختلف طرح کی جو صحت یا انسانی صحت کی جو ہمیں حفاظت کرتی ہیں چیزیں، ان کو ہم کر سکیں اور اس شور کی آلودگی سے ہم بچ سکیں. جیسے شور کی آلودگی کو سمجھنے کی جو اہمیت ہے کہ انسانی صحت کی حفاظت میں مدد ملتی ہے، ذہنی سکون کا فروغ جو ہے یا اس کا شعور یعنی وہ کریٹ کیا جا سکتا ہے. سکولوں، ہسپتالوں کے لیے جو خاموش یا سائلنٹ زونز ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، یا رہائشی اور صنعتی علاقے جو ہیں ان کی علیحدگی ہو. شور کم کرنے والی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جانا چاہیے. یہ تمام چیزیں یعنی ان کو ہمیں کیوں یا کیسے پروموٹ کرنا چاہیے، یعنی ہمیں یوز آف سائلنسرز ہے یا نوائز کنٹرول ٹیکنالوجی ہے، اس لیے کہ شور یا
جو انٹینسٹی آف ساؤنڈ یا لاؤڈنیس آف ساؤنڈ جو ہے، اس کے بہت سارے ہماری ہیلتھ پہ نقصانات ہیں. ہم چند جو اس کے مضر اثرات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے، سب سے بگ جو لاس ہے وہ ہیئرنگ لاس ہے. یعنی سننے کی جو صلاحیت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. جب آپ مسلسل تیز آواز سے کان کی اندرونی ساخت کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی آپ تیز آواز سنتے ہیں یا تیز آواز والی جگہ پہ رہتے ہیں، تو اس کا جو انٹرنل پارٹ ہے آپ کے کان کا، اس کو لاس یعنی نقصان پہنچے گا، جو کہ مستقل بہرے پن تک جا سکتا ہے. اگر اس کے سیکنڈ پوائنٹ پہ اگر ہم آتے ہیں تو نیند میں خلل جو ہے وہ پڑتا ہے، یعنی سلیپ ڈسٹربنس ہے. وہ کس طرح سے کہ رات کے وقت شور سے نیند متاثر ہوتی ہے، جس سے تھکن، چڑچڑاپن اور توجہ کی کمی جیسے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اینڈ ادر ڈی میرٹس جو ہے اس کا شور کا، اس میں ذہنی دباؤ اور بے چینی ہے، یعنی اسٹریس اینڈ انگزائٹی. دو بگ فیکٹرز ہیں کہ جو کنٹینیوسلی جو نوائز یا شور بڑھتا رہے تو یہ اسٹریس لیول کو بھی انکریز کرتا ہے، اور ہمارے جو انگزائٹی یعنی جو بے چینی ہے یا ذہنی تناؤ جو ہے اس کا بھی یہ موجب بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ریسپیکٹڈ ٹیچرس، کچھ لوگوں کو اس سے دل کے امراض جو ہیں ان کا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ اگر طویل عرصے تک شور میں یا نوائس میں آپ رہتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں اور فالج کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ کی کمی یعنی لیک آف کنسنٹریشن. آپ جب شور میں کوئی چیز کام کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کا جو فوکس ہے یا جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے اس کو یہ ریڈیوس کرتا ہے. اسپیشلی خاص طور پر جہاں پہ آپ کہیں بیٹھے کام کر رہے ہوں، اسکولز میں ہوں، وہاں پہ پڑھ رہے ہوں، تو آپ کی جو کنسنٹریشن ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی لوز آپ کر لیتے ہیں توجہ کی کمی کے باعث جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھکن اور سر درد جو ہے، اریٹیبلٹی اینڈ فیٹیگ، یہ ہو سکتی ہے کہ جو مسلسل شور سے انسان کے اندر چڑچڑاپن اور جو آپ کا مزاج ہے اس میں کافی ساری جو چینجنگز ہیں وہ آ جاتی ہیں. امپیئرڈ کمیونیکیشن ہے، یعنی اس میں امپیئرڈ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسیسو نوائس ہے وہ آپ کا کمیونیکیشن پروسیس جو اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور لیڈنگ ٹو مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ فرسٹریشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کے ہارمفل ایفیکٹس جو ہیں تو شارٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیئرنگ لاس کے ساتھ ساتھ اسٹریس اینڈ اریٹیشن کاز کرتی ہے، سلیپ ڈسٹربنس ہے، لیک آف کنسنٹریشن ہے، ہائی بلڈ پریشر ڈیزیزز ہیں. اینڈ اگر یہ ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم اس نوائز پولیوشن کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، یہ تمام جو لاس ہے ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں یا ان کے جو ایفیکٹس ہیں اس کو کیسے مینیمائز کیا جائے، اس کو ہم 6.12 جو ایکٹیویٹی ہے، جیسے اس میں کچھ ایسے اقدامات دکھائے گئے ہیں کہ شور کی جو آلودگی ہے اس کو کم کرنے کی انسانی کوششوں کی قدر کیسے کی جا سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جو اسکولز، ہاسپیٹلز یا جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں ان کے قریب یا دائیں بائیں جو ہارن ہیں
ان کو ریسٹرکٹ کرنا ہوگا، یعنی وہ خاموش علاقے قائم کرنا ہوں گے، سائلنٹ زونز، تاکہ اسکولز ہو جس میں بچوں کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو، ہاسپٹلز ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں یا جو پیشنٹس ہیں ان کو اس سے پرابلم نہ آئے، یا جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں ان ایریاز میں ٹریفک سینس کریٹ کی جائے، یا جو ڈرائیورز حضرات ہیں ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ ان ایریاز میں خاص کر جب وہ کسی پاپولیٹڈ ایریا سے گزر رہے ہوں، ہاسپٹلس کے قریب، جیسے ہم اکثر عزیز طلبہ دیکھتے ہیں روڈز کے اوپر اسکول، ہاسپٹلز یا ریزیڈینشل پاپولیٹڈ ایریاز کے ٹریفک سائنز لگے ہوتے ہیں، تو ان کو ہمیں ان کی اویئرنیس ہونی چاہیے، اور خاص کر جو ڈرائیور، چاہے وہ بائک ڈرائیو کر رہا ہے، کوئی بڑی گاڑی کو چلا رہا ہے یا کسی بھی چیز پہ موو کر رہا ہے، تو اس کو یہ باؤنڈ کیا جائے کہ وہ ان ایریاز کے قریب، پرٹیکولر نیئر دا پاپولیٹڈ اور ریزیڈینشل ایریاز، ہاسپٹلز، اسپیشلی نیئر دا اسکولز، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہوئے ڈسٹرب نہ ہوں، تو وہ ریسٹرکٹ کیا جائے ان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد ہیں یا جو لاؤڈ سپیکرز ڈفرینٹ ایریاز میں جہاں پہ یہ یوز کیا جاتا ہے، ان کو بھی بالکل بین ہونا چاہیے۔ آگاہی مہم یا مہمات جو ہیں وہ ہونی چاہیے، پوسٹرز، ریلیاں یا ڈفرینٹ جو حکومتی لیول پہ سیمینارز ہیں جن کو ہم اویئرنیس پروگرامز کا نام دیتے ہیں، وہ ہونے چاہیے، تاکہ تمام لوگ جو ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کبھی بھی لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کا بے دریغ اور بے جہا جو استعمال ہے اس کو سٹاپ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نوائز پولیوشن کا جو کنٹرول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو بروکن روڈز ہیں یا جو گاڑیوں کے ٹائر ہیں، وارن آؤٹ ٹائرز، اس سے بچنے کے لیے، یا گاڑیوں کے ٹائروں کی جو سموتھ موومنٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو سڑکیں ہیں ان کی مرمت ہونی چاہیے، اور سائلنسر جو ہے ان کا پراپر یوز ہونا چاہیے، تاکہ جو نوائز ایبزاربنگ ڈیوائسز ہیں وہ لگائی جانی چاہیے، اور اویئرنیس ہو جو وہیکلز ہیں، گاڑیاں جو ہیں، بائک ہے یا گاڑی ہے، تو اس کا پراپر جو سائلنسرز ہیں وہ کام کرتے ہوں، تاکہ اس سے جو شور یا گاڑی کی ناکنگ ہے، میٹیلک ساؤنڈ آف دا انجن، اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ اسی طرح ہمارے جو فیکٹریز ہیں یا بس سٹینڈز ہیں وہ آبادیوں سے دور ہونے چاہیے، فیکٹریز جو ہیں ان کی انسٹالیشن وہ دور ہو، تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کی ساؤنڈ پولیوشن سے بھی بچ سکیں، نوائز پولیوشن جسے کہہ رہے ہیں، اور جو ایئر پولیوشن ہے، جو ایگزاسٹنگ سے اسموک یا دھواں جو ہے نکلتا ہے، اس سے بھی جو فضائی آلودگی کا وہ باعث بنتے ہیں اس سے بھی نجات مل سکے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں پلانٹیشن ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے انوائرمنٹ کے اندر ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ پلانٹ جو ہیں، مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹریز اور پلانٹس آر دا لنگز آف آر سوسائٹی، آف آر یونیورس، کہ یہ پلانٹ جو ہیں، یہ درخت جو ہیں ہماری کائنات کے، یہ ہماری زمین کے پھیپھڑے ہیں، ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ پلانٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک تو انوائرمنٹ یا ماحول کو صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، پلانٹیشن فلٹریشن کا کام بھی ہوتا ہے، اور جو شور ہے اس کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں مختلف اویئرنیس جو ہیں تھرو میڈیا، تھرو سیمینارز،
تھرو آر سلیبس، ہمارے کورسز کے ذریعے یہ اویئرنیس پروگرامز لانچ کیے جانے چاہئیں، جس سے ہمارے ینگ جنریشنز کو، ہماری سوسائٹی کے ہر ممبر کو یہ علم ہو کہ ہم نے اگر یہ کام کیا تو اس سے ہم نوائز پولیوشن سے بچ جائیں گے، اور اگر یہ اس طرح سے کریں گے تو اس کے جو ہارمفل ایفیکٹس ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو ہم مختلف پریکاشنری میئرز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے نوائز پولیوشن کے جو ایفیکٹس ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ریسپیکٹڈ ٹیچرز، مزید ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے جس میں پلیزنٹ اینڈ ان پلیزنٹ ساؤنڈس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ آپ یہ ایکٹیویٹی میں پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹی 6.11 میں جیسا کہ یہ دکھایا گیا ہے، اس میں مختلف آبجیکٹس دکھائے گئے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ ان کو مارک کریں، ٹک کا نشان لگائیں جو پلیزنٹ ساؤنڈز ہیں، اور کراس کا سائن لگائیں جو ان پلیزنٹ ساؤنڈز ہیں۔ تو سب سے پہلے پکچر میں ہمیں ڈمپ ٹرک نظر آ رہا ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس ٹرک کے اندر بہت زیادہ ساؤنڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ اریٹیٹنگ آواز کریٹ ہوتی ہے۔ ہم اس کو ان پلیزنٹ ساؤنڈ مارک کریں گے۔ اسی طرح سیکنڈ پکچر کے اندر سنگنگ برڈ ہے، تو سنگنگ برڈ جو ہے، یہ چرپنگ برڈز، یہ بڑی پلیزنٹ ساؤنڈ ہوتی ہے، خاص کر اللہ صبح ہم یہ آبزرو کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بڑی کانوں کو بھلی لگتی ہے، تو ہم اس کو پلیزنٹ ساؤنڈ میں پلیس کریں گے۔ تیسرے آبجیکٹ کے اندر ایک بارکنگ ڈاگ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو بارکنگ ڈاگ جو ہے یہ ان پلیزنٹ ساؤنڈ میں ہم اس کو پلیس کریں گے۔ یہ کانوں کو آواز اچھی نہیں لگتی، ڈیو ٹو دیٹ ریزن ہم اس کو ان پلیزنٹ ساؤنڈ یعنی کراس سے اس کو سائن کریں گے اس کو۔ اس کے بعد لاؤڈ موٹر میشین ہے، ایک واٹر پمپ ہمیں فورتھ پکچر میں نظر آ رہا ہے، تو یہ واٹر پمپ جو ہے اس کی ساؤنڈ بھی ہمیں ہمارے کانوں کو اچھی نہیں لگتی، تو ہم اس کو بھی ان پلیزنٹ ساؤنڈ میں پلیس کریں گے۔ اس کے آگے بہت ساری گاڑیاں یعنی ٹریفک جیم شو ہو رہی ہے، تو ٹریفک جیم جب ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ یہ آبزرو کر سکتے ہیں، اور آپ نے مشاہدہ کیا بھی ہوگا کہ ہمیں اس وقت بہت ساری گاڑیوں کی جو ناکنگ ہے یا میٹیلک ساؤنڈ آف دا انجن، اس کی آوازیں مختلف گاڑیوں کی ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، تو ہمیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ اسی طرح یعنی ہم اس کو ٹریفک جیم کو ان پلیزنٹ ساؤنڈ میں پلیس کریں گے۔ لاسٹ پہ چھٹی پکچر کے اندر یہ نظر آ رہا ہے ہارمونیم، تو یہاں پہ یہ میوزیکل ساؤنڈ جو ہے تو اس کو ہم پلیزنٹ ساؤنڈ میں پلیس کریں گے، ہمارے کانوں کو یہ آواز بھلی لگتی ہے۔ تو اس ایکٹیویٹی کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ ساؤنڈ جو پلیزنٹ ہیں وہ ہم بڑی خوشی سے اور اچھے طریقے سے ان کو سن لیتے ہیں، اور جو ان پلیزنٹ ساؤنڈز ہیں وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، ان کو ہم نوائز پولیوشن میں پلیس کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک سوال ہے آپ سے کہ وائی ڈو وی لائک ٹو لیو ان کام اینڈ کوائٹ پلیسز، کہ ہم سکون اور خاموش والی جگہ کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہم یہ دے سکتے ہیں کہ خاموشی
اور سکون والی پلیسز جو ہیں وہ ہمیں ان سے ریلیکس ہم ہوتے ہیں، فوکس زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، اور جو سٹریس ہے اس میں کمی آتی ہے. تو ہم اس وجہ سے سچ پلیسز کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں what benefits may we get from awareness campaigns regarding harmful effects of noise pollution، کہ اگر ہم جیسا کہ ابھی نوائز پولیوشن کو کم کرنے کے حوالے سے میں نے آپ کو گائیڈ لائنز دیں کہ ہمیں اویئرنیس پروگرامز کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جو ہمارے اختیار میں ہے اس کو ہم منیمائز کر لیں. بالکل اس سے ہمیں جو نوائز پولیوشن کے خطرات ہیں ان سے ہم اپنے ماحول کو بھی اور ہم خود بھی بچ سکتے ہیں، اور لوگوں میں ضرور کیمپینز جو ہیں وہ چلائی جانی چاہیے. مزید اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہارمفل ایفیکٹس ہیں اس نوائز پولیوشن کے ہماری ہیومن ہیلتھ پہ، تو جو ہم آسانی کے ساتھ جن کو کنٹرول کر سکتے ہوں وہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے میڈیا کے تھرو، اپنے کورسز کے تھرو، یا مختلف جو ویز ہیں اس کے لیے ہمیں آگاہی جو مہم ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ریسپیکٹڈ ٹیچرز، ابھی تک جو انسانی کوششیں ہیں اس نوائز پولیوشن کو کم کرنے کے لیے وہ بڑی اپریشیبلز ہیں، اور ان کے بہت سارے جو ایفرٹس ہیں ہیومنس کی وہ اپریشیبل ہیں. جیسے کریٹنگ اے سائلنٹ زون، جیسے لوکل گورنمنٹ ہے یا جو ہماری کمیونٹیز ہیں انہوں نے کچھ ایریاز کو سائلنٹ زونز، جیسے اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ریزیڈینشل ایریاز ہیں، وہاں پہ یہ جو لاؤڈ نوائسز ہیں یہ لیگلی ریسٹرکٹیڈ ہیں. اسی طرح پبلک اویئرنیس جو ہے، کچھ این جی اوز جو ہیں، کچھ سیوک باڈیز جو ہیں، انہوں نے سیمینارز، کیمپینز یا ریلیز یا پوسٹرز یا لوگوں کو مختلف طریقہ کار کے ذریعے ایجوکیٹ کیا ہوا ہے اور ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور نوائز پولیوشن کے جو ایفیکٹس ہیں ان کو روکنے کے لیے مختلف جو اقدامات ہیں ڈفرینٹ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کا کام جو ہے وہ کافی قابل ستائش ہے. اسی طرح ہمارے جو محکمہ ماحولیات ہے وہ مختلف قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے نوائز لیولز کو مانیٹر کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے. کچھ اتھارٹیز جو ہیں، بہت سارے ہماری جو شہر ہیں وہاں پہ نوائز میٹرز جو ہیں ان کو انسٹال کیا گیا ہے، اور کچھ موبائل ایپس ہیں جو ٹریک کرتی ہیں یا رپورٹ کرتی ہیں نوائز وائلیشن کو، اور ہیلپ کرتی ہیں جو کنٹرولنگ یا ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں، جس کے ذریعے اس چیز کو وہ انشور کرتے ہیں کہ ہم جو نوائز ہے اس کا لیول کم سے کم کر سکیں. اگر آپ ایکٹیویٹی 6.12 کو دیکھیں جہاں پہ کنٹرولنگ نوائز پولیوشن ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ایک پکچر کے اندر بہت سارے درخت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، گرینری ہے، اور اس میں روڈ سائنز ایک ہارن یا اسپیکر بنا کے اس کے اوپر کراس کا سائن لگایا ہوا ہے، ہاسپٹلس کے قریب بھی اور ایک سکولز کے پاس. تو ہمیں موو کرتے ہوئے جب ہم سڑک پہ سفر کر رہے ہوں، چاہے ہم خود گاڑی یا بائک چلا رہے ہیں، تو ہمیں ان سائنس کا خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے انسٹال کیے گئے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ریسپیکٹڈ ٹیچرز، جیسا کہ ابھی ہم
کلاس کے اندر ایک بورڈ ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں کہ جو بھی میں نے یہ ڈسکشن کی ہے نوائز پولیوشن کے حوالے سے، پلیزنٹ ان پلیزنٹ ساؤنڈس کے حوالے سے، ہاؤ ٹو کنٹرول، یا ہمیں کس طرح سے ان کے اثرات سے ہم بچ سکتے ہیں، یا ہمیں ہاسپیٹلز اور سکولز کے قریب شور کیوں نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. تو ہم سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے کلاس کے اندر، اور اس کے ذریعے ہم اویئرنیس جو ہے وہ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پوسٹر کمپٹیشن جو ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں، جس کے اندر ہم مختلف طرح کے ٹاسک بچوں کو دیں گے کہ ہاؤ وی کین ریڈیوس دا نوائز پولیوشن اراؤنڈ یور اسکول اینڈ اراؤنڈ یور نیبرہڈ. تو ایک کریٹیوٹی ایکٹیویٹی کے ذریعے وی کین انڈرسٹینڈ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس اینڈ ہاؤ these things are harmful for our own health and for our own society. جیسا کہ آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو پلانٹیشن کا اس میں کانسیپٹ دیا کہ زیادہ درخت جو ہیں ہمارے ماحول کو صاف بھی کرتے ہیں اور ساؤنڈ یا نوائز پولیوشن جو ہوتی ہے اس کی بھی کمی کا موجب بنتے ہیں. تو وی کین ایشور دیز تھنگ ایٹ آر اون لیول کہ ہم کس طرح سے اس جو بہت ہی خطرناک قسم کی ایک ٹائپ ہے پولوشن کی، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ریسپیکٹڈ ٹیچرز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. تھینک یو.